बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, सबसे पहले मैं आप सब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर फरमाया। मेरी दुआ है आप सब के लिए कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व कायनात का खूबसूरत खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद का खूबसूरत तरीन रब आप सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए और वो सारी खूबसूरतियाँ आप सबको अता फरमाए जो उसने अपने खूबसूरत ख़जाने में हमारी आँखों से पोशीदा रखी हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत बेटे हज़रत हुसैन इब्ने अली की खूबसूरत ज़ात अक़दस के ऊपर, जिसके बारे में रसूल आज़म की बड़ी खूबसूरत एक हदीस है। फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और फिर फरमाया, जिसके ऊपर आज मैंने आप लोगों से बात करनी है जी। मैं कम इल्म और नाक़िस इल्म और कमज़ोर से अल्फाज का सहारा लेके कोशिश करता हूँ कि एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आप लोगों से खिताब कर सकूँ। इसके ऊपर वो कौन सी हदीस है जिसके बारे में रसूल आज़म का बड़ा खूबसूरत एक फ़रमान मुक़द्दस है नाज़रीन, कि आपकी हदीस है वो कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, कि ये मेरा जो हुसैन है ये निजात की कश्ती और हिदायत का बड़ा खूबसूरत चिराग है। नाज़रीन, अल्लाह ने बेहिसाब अम्बिया को इस दुनिया में हमारी हिदायत के लिए भिजवाया और रसूल आज़म जैसी खूबसूरत हस्ती को भी हमारी हिदायत और इस्लाह के लिए भिजवाया। अब देखिए कि रसूल आज़म की शहादत व वफ़ात के बाद अल्लाह ने फरमाया ये मेरा आखिरी नबी है, इसके बाद नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद है। तो उसके बाद हुसैन इब्ने अली की ज़ात क्या है हमारे लिए, क्या वाकई ये निजात का बायस बनी या कश्ती निजात बनी या हिदायत का चिराग रोशन हुआ? इस पे बात करते हैं। दुनिया में बेहिसाब वाक़यात हैं, मोहब्बत, प्यार, इश्क, उल्फत, उन्स और ख़ूबसूरती का और मोहब्बत का। इन सब चीज़ों को अगर हम आपस में मिक्स करें तो एक लफ्ज़ इन्हीं में से निकलता है, इश्क। आखिर ये इश्क क्या है जिसके ऊपर बड़े मुदब्बर उल्मा और अकाबरीन जितने भी हैं सब के बड़े बेहिसाब बयान हैं नाज़रीन, कि आखिर ये इश्क क्या है। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। लेकिन दुनिया में बेहिसाब वाक़यात ऐसे आए जी कि ये जो इश्क मजाजी के ऊपर लोगों ने लिखे, उनकी स्टोरीज़, उनकी कहानियाँ और उनकी तफासील किताबों में भरी पड़ी हैं, जिनकी कभी उन बुक्स की कभी हम वर्क गर्दानी करें तो हमें उससे ये चीज़ें सामने आती हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है। हुसैन इब्ने अली से इश्क रसूल आज़म से इश्क है। हुसैन इब्ने अली से खूबसूरत मोहब्बत और प्यार और उल्फत और उन्स अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी खूबसूरत ज़ौजाए मुताहिरा, ताहिरा, तत्हीरा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा और सैयदातुन निसाउल आलमीन है, जो खातून जन्नत के नाम से मशहूर हुई। रसूल आज़म की इकलौती और ख़ूबसूरत बेटी। मीन के हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत इन सब से मोहब्बत है, खुदा, रसूल और आइमा ताहिरीन से। लेकिन हुसैन इब्ने अली जो हिदायत का चिराग, कश्ती निजात बना, उसकी मिसाल हम कैसे दें आप तक? तो हम इसी खूबसूरत अहादीस रसूल का सहारा लेके एक दूसरे से बात करने की, सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं कि जब 61 हिजरी करबला का वाक़या पेश आया
تو جو مین ایک پوائنٹ ہے آپ لوگوں کے سوچنے کے لیے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کیا تھا کہ سارے واقعات تو بے حساب ہیں، وہ میری ایک دو چار منٹ کی اس سپیچ میں نہیں آ سکتے، کلوز نہیں کر سکتا، لیکن ایک پوائنٹ جو میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ناظرین، وہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت یا شیعہ فرقہ سے یا کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہے، لیکن اس بات سے تو ہرگز ہم منحرف نہیں ہو سکتے کہ رسول اعظم کے اس خوبصورت بیٹے نے کربلا کے مقام پہ کھڑے ہو کے آخری رات کو جب فرمایا، حل من ناس ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کر سکے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اتنا کمزور تھا اس وقت، یہ لوگوں سے ہیلپ مانگ رہا ہے؟ نہیں ناظرین، یہ علی شیر خدا کا وہ خوبصورت شعر ہے کہ جب یہ بپھرنے پہ آئے تو کائنات کو مٹا کے رکھ دے۔ ان کے خوبصورت گھر میں، ان کے خوبصورت صحن میں جھاڑو دینے والے، ان کے خوبصورت جو نوکر پائے جاتے ہیں، جن کے بڑے خوبصورت نام ہیں، سلمان فارسی ہے، ابو ذر غفاری ہے، سلیمان حضرت بلال حبشی ہے، ابو ذر ہے، یہ ان کے گھر میں نوکر ہیں ان کے۔ ناظرین، ان کی فضیلت وہ ہے، میں کبھی کبھی عشق کا سہارا لے کے عشق کے لفظ میں کے اندر میں کہتا ہوں کہ یہ شاید اپنی انگلی شہادت سے اشارہ کرتے تو خدا دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کر دیتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے ناظرین کہ بلال حبشی کتنے عرصے کے بعد یہ دائرہ اسلام کے اندر آیا، لیکن جب اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو مقرب جانا تو خدا نے اس کو کیا فضیلت دی۔ دیکھیے اس کی زبان اقدس کے اندر خدا نے دن اور رات کو معین کر کے رکھ دیا۔ سب کو واقعہ یاد ہے اذان کا، کتنے لوگوں نے اذان دی ہوگی، لیکن خدا نے سحر کو پھوٹنے سے منع فرمایا۔ لوگ کہہ رہے تھے، اے رسول اعظم وقت زیادہ ہو گیا ہے، قیامت کا منظر ہے، کیا ہوا ہے کہ خدا سحر نہیں دے رہا، اللہ قیامت تو نہیں لے آیا؟ رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو جبریل نے میرے تک وحی فرمائی اور پیغام بھجوایا، جب تک یہ تیرا خوبصورت صحابی حضرت بلال اذان نہیں دے گا، خدا صبح نہیں ہونے دے گا، خدا صبح کو طلوع نہیں کرے گا، سورج کو طلوع نہیں کرے گا۔ اب آپ اس سے خود ہی امیجن کریں کہ خدا نے اس صحابی کی زبان کے اندر، یہ کوئی عالم دین تھا، یہ کوئی نبی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، یہ وہ تھا جو عشق کو لے کے رسول اعظم کے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے خطاب کیا کرتا تھا، رسول اعظم کے حکم کے اوپر خدا کی اذان لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ خدا کو کتنا پسند آیا کہ خدا نے اس کو مقرب بنا دیا۔ حسین ابن علی کے اوپر بات ہو پا رہی ہے ناظرین، جب فرمایا کہ حل من ناس ینصرنا، نہیں، یہ کمزور نہیں تھا، اس کی تو اولاد اتنی خوبصورت ہے کہ ذاکا زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جیسا خوبصورت میرا امام، اس نے تو خود کربلا کی سرزمین پہ ابن زیاد کو للکار کے پکارا تھا کہ تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس فوج کا بہت بڑا ذخیرہ ہے؟ اب میں اس کی تعداد پہ نہیں جاتا، موسٹلی لوگ پڑھتے ہیں جی 9 لاکھ یا 6 لاکھ، میں کہتا ہوں 50,000 ہی کیوں نہ ہو، لیکن سامنے تو 72 تھے نا۔ 50,000 لوگ اور 72 لوگوں کا کیا آپس میں امیجن ہو سکتا ہے جی؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن ان کی خوبصورتیاں اور ان کے اشارے وہ سب کے سب مصلحت سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر یہ ڈرنے والے ہوتے تو کبھی بھی یہ 6 مہینے کا سفر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے نکل کے پھر یہ جب کوفہ سے ہوتے ہوئے کربلا تک پہنچتے ہیں تو یہ سفر، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک مقصد تھا، خدا کی توحید اور اس کے خوبصورت رسول کی رسالت کو محفوظ رکھنا۔ پھر اس میں جو ایک واقعہ ہے جس کے اوپر اصل میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، 2 منٹ میں آپ کو سمیٹتا ہوں جی، آپ لوگوں کا سننے کا بہت شکریہ ناظرین۔ وہ تھی کہ جب 3 دفعہ اپنے چراغ کو گل کیا اور لوگوں سے کھلا بولا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اب مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں رہی۔
اب دیکھیے کوئی انسان آپ کے ساتھ اتنا بڑا سفر کرے، اپنی بیوی بچے، اپنی پرسنل لائف کو چھوڑ کے، سب کو پشے پست ڈال کے تو آپ کے ساتھ سفر کرے، آپ کے ہمراہ رہے، اور جب منزل مقصود پہ پہنچے تو اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ چلے جاؤ، آج مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیا سوچیں گے ناظرین؟ 110% کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ خوبصورت 72 جو لوگ تھے جن سے رسول کا یہ خوبصورت بیٹا مخاطب تھا، وہ عشق محمد و آل محمد سے لبریز تھے، ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر، بلکہ میں یہ یوں نہ کہتا جاؤں کہ جو ان کے وجود کے اندر خون سرکولیٹ ہو رہا تھا وہ شاید یہی تھا کہ رسول اعظم اور اس کی اولاد اور ائمہ طاہرین کی محبت سے بھرا ہوا تھا، ایک ایک قطرہ۔ یہ ہے عشق۔ تو مورخین نے اس کے بارے میں کیا تاریخ کو رقم کیا کہ جو ہی یہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، لوگ کہتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ ہلنا تو درکنار سرکے بھی نہیں ہیں، حرکت بھی نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے ناظرین، رسول کی حدیث ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، وہ رسول کو دیکھ رہے ہیں، حسین ابن علی کے خوبصورت چہرہ اقدس کے اندر وہ رسول کو دیکھ رہے ہیں، تو جس نے رسول کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ یہ سارے کے سارے چہرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کا چہرہ اپنا چہرہ بنا لوں، جس کو چاہوں اس کے ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ بنا لوں۔ اب دیکھیے، جب رسول فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو آپ کی خوبصورت والدہ اور آپ کے خوبصورت والد محترم علی شیر خدا، جو وجہ اللہ بنا، جو عین اللہ بنا، جو لسان اللہ بنا، میں چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم لوگ جو سو رہے ہیں اجاگر ہو جائیں۔ یہی ہے وہ راستہ، یہی ہے وہ خوبصورت گھر جس کی طرف خدا نے ہمیں ہماری سوچ کو مبذول کروایا۔ قرآن میں بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رسول کو اس آیت اتنی پسند آئی کہ 9 مہینے مسلسل رسول نے حضرت پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خوبصورت دروازہ اقدس کے اوپر تلاوت فرمائی۔ ہم آپ سب ان کی تکریم، ان کی خوبصورت حرمت سے واقف ہیں، تو مجھے کسی اور کی طرف نعوذ باللہ جانے کی کیا ضرورت ہے جب رسول خود فرما رہے؟ تو یہی عشق ہے ناظرین۔ جب 3 دفعہ آپ نے یہی کلمات دہرائے کربلا کی سرزمین پہ حسین ابن علی نے کہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں نے چراغ کو اس لیے گل کیا تاکہ آپ کو اٹھنے میں آر نہ ہو، آپ کو جانے میں نعوذ باللہ من ذالک شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو مورخین نے لکھا کہ وہ سرکے بھی نہیں ہیں۔ جب سب کو دیکھا کہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر براجمان ہیں، رسول نے مدینے کی طرف اشارہ کر کے اپنی خوبصورت چہرہ اقدس مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا، میرے نانا گواہ رہنا، روز قیامت ہم جب ملیں گے تو میں فخر سے آج بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی اپنے یہ کلمات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی خوبصورتی کے سامنے بیان کروں گا کہ جیسے صحابہ خدا نے میں حسین ابن علی کو عطا کیے، یا رسول اللہ، اے رسول اعظم، اے سید الانبیاء، اے سید المرسلین، آپ کو بھی نہیں ملے۔ اب دیکھنے والی اس میں بات کیا ہے کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں اٹھ کے واپس گئے، جبکہ وہ خود کہہ رہا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اگر کسی کے دل کے اندر شک ہے تو لائیے کاغذ میں اس کے اوپر حسین ابن علی اپنے دستخط کرتا ہوں اور اپنی مہر امامت لگاتا ہوں تاکہ آپ کے دل کے اندر ہلکا سا بھی وشواس نہ رہے۔ لیکن ایسا کسی نے استفسار نہیں کیا ناظرین۔ کیوں تھے؟ آخر کیا تھا؟ یہ عشق نہیں ہے؟ یہی تو عشق ہے۔ جب حسین ابن علی نے ایک صحابی جو ضعیف تھا، اس نے ساتھ والے کو اپنی کونی سے اشارہ کر کے فرمایا اسے، اس حسین ابن علی کو بولو کہ یہ جو 3 دفعہ تم نے یہی ذکر بیان ہم سے کیا ہے،
تو ہم بھی اپنی اپنی طرف سے آپ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اور وہ بات کیا تھی کہ رسول کے خوبصورت بیٹے، بے شک آج سن 61 ہجری میں اس وقت رات کو جب تم ہمیں واپس جانے کا کہہ رہے ہو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، بے شک تمہیں ہماری ضرورت نہیں رہی ہوگی، لیکن یاد رکھیے ہمیں تمہاری اشد ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہی عشق ہے، یہی ہے وہ محبت، یہی ہے وہ پیار، یہی ہے وہ الفت کی کہانیاں جو حسین ابن علی پہ آ کے رک گئی۔ جب حسین ابن علی نے ان کے یہ کلمات سنے، ان کے یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے آپ نے کیا خوبصورت امر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے خوبصورت صحابہ، اے میرے خوبصورت دوستو، اے میرے خوبصورت میری اولاد اور میرے جتنے بھی لوگ ایوان و انصار کی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہیں، آئیے میں حسین ابن علی کو آپ حسین ابن علی آپ کو ایک خوبصورت منظر دکھاتا ہوں۔ اور وہ منظر کیا تھا؟ جب آپ نے خوبصورت ہاتھ کی 2 انگلیاں کھڑی کیں اور فرمایا میری ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، تو سارے کے سارے صحابہ نے ناظرین جب دیکھا، خدا کی قسم ان کو رسول نظر آیا، ان کو وہ خدا نظر آیا، ان کو وہ سیدہ نساء العالمین نظر آئیں، ان کو علی شہنشاہ جو لسان اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، وہ نظر آئے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان کی سوچ اور ان کا وہ عقیدہ اور ان کا وہ ایمان اپنی جگہ پہ قائم نہیں تھا؟ یہی ہے وہ محبت، یہ ہے وہ عشق کہ جب آپ اپنا تن من دھن، اپنی سوچ، اپنی ہوش، اپنا علم اور اپنی ساری کی ساری وہ خوبصورتیاں جو کسی بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ساری کی ساری آپ اس خوبصورت ہستی کے اوپر وار کے رکھ دیں، اس کے اوپر اپنی نچھاور کر دیں۔ یہی ہے وہ عشق ناظرین۔ یہ عشق نہیں ہے کہ آج آپ کسی کے لیے 2 دن 4 دن تو چلتے ہیں اس کے ساتھ، جب اس کو ضرورت آپ کو پڑے آپ کو ضرورت اس کی پڑے تو ہم منتشر ہو جائیں، نہیں۔ یہی ہے وہ محبت، یہی ہے وہ عشق، یہی ہے وہ خوبصورتیاں۔ میرا اللہ ہم سب کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی خوبصورت ذات کی حیثیت کو سمجھنے اور اس کے خوبصورت افکار جو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شہنشاہ اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق، امن، سکون سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھ کر ایک زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ بادشاہ ہے جو وہ سمجھتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، اور خصوصاً ان دیز ڈیز ناظرین سب دعا کریں، کیونکہ خدا رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کسی وقت بھی ہماری دعا کو مستجاب کر سکتا ہے۔ دعا کیا ہے کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت خدا اپنا رحم فرمائے اور ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے جو دماغ ہیں جو نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خدا ہم سب کو اپنا اور اپنے خوبصورت محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔